अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान को इस वक्त शदीद तरीन जमहूरी चैलेंजेस का सामना है। ये जमहूरी चैलेंजेस जो हैं तशद्दुद, नफरत, गोली की सियासत, धरने की सियासत, तोड़ पोड़ की सियासत, तज़हीक की सियासत की वजह से मज़ीद पेचीदा सूरत हाल है। इस वक्त जो है सूरत हाल हमारी फॉल्ट लाइन से इस कदर गहरी होती जा रही है, तकसीम इस कदर बढ़ गई है कि डिस्कोर्स करना, पॉलिटिकल बहस करना या इख्तिलाफ राय का कंसेप्ट टोटली ख़त्म हो गया है। जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो भी ये समझती है कि अगर वो किसी एक खास सियासी जमात जो कि अब जत्थे की सियासत के ऊपर उतर आई है, हजूम की सियासत के ऊपर उतर आई है, अगर वो उसके खिलाफ कोई खबर देगी तो वो वहाँ से भी एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा जो कि ह्यूमिलिएशन और ज़ातियात के ऊपर हो जाएगा। और अब तो हमने ये भी देखा कि बैरूनी दुनिया में चौक चौराहों के ऊपर शख्सियात की तजलील करना जो है, पाकिस्तान का मजाक बनाना एक मामूल बन गया है। तो हम इस नहज पर, इस नफरत गोली की सियासत की नहज पर हम कैसे आए, किस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसको कहा जाता है, उसके ज़रिए जो है नफरत की हवा के लिए और पाकिस्तान के अंदर मज़मूम तरीके से डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो एक इनसिक्योर सिचुएशन है उसकी फोमेंटेशन के लिए कैसे सोशल मीडिया का भी जो है मुजरिमाना तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब, प्रेसिडेंट है PFUJ, और इसके अलावा जो आपका बड़ा खूबसूरत टाइटल है वो है कायदे सहाफ़त का। तो इनसे हम इनके सहाफ़ती तजर्बे की रोशनी में पूछना चाहेंगे कि ये कब से शुरू हुआ कि हमारी जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो इस नहज पर कैसे पहुंची। आपके वक्त का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इस नशिस्त में मैंने जो पहला सवाल आपके सामने रखना है वो ये रखना है कि जो हमारी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपने देखा होगा कि पहले सियासी जमातें बहुत शदीद इख्तलाफ के बावजूद टेबल पे बैठती थी, उनके फॉलोअर्स एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। हमने जो हरासमेंट और तज़हीक वाला कल्चर है, गालम गलोच वाला कल्चर है, ये हमने पहले नहीं देखा था। पाकिस्तान की सियासत इस नहज पर कैसे आई? बहुत शुक्रिया सारा। देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सोसाइटी के अंदर अगर मुकालमा ख़त्म हो जाए, अगर बहस मुबैसा ख़त्म हो जाए, तो जब दलील की जगह गोली आ जाए, दलील की जगह गाली आ जाए, तो फिर उस सोसाइटी में कोई इंतशार से नहीं रोका जा सकता। ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि ये कब आया। देखें, जब तालिबानाइजेशन अरूज पर थी तो उस वक्त पहले तालिबान ने गोली की ज़बान में बात शुरू की। जो जर्नलिस्ट, जो सिविल सोसाइटी फर्द उन पर तनकीद करता था, इख्तलाफ राय करता था, तो वो दलील से बात नहीं करते थे। वो उसे अगवा कर लेते थे, वो उसे उठा लेते थे, उसे मारने की धमकियाँ देते थे, लेटर लिखते थे। वो बड़ा फिनोमेना आम था, जर्नलिस्टों को रूटीन वाइज उनकी कॉल्स आती थी। और ऐसा ऐसा वो चीज़ जो है वो फिर कराची से शुरू हुई। आपने देखा होगा कराची में जब MKM अपने पूरे जोबन पर थी, तो MKM भी दलील से बात नहीं करती थी। वहाँ कराची में एक घुटन का माहौल उन्होंने पैदा किया और ऐसा लगता था कराची में उनका कंट्रोल है। फिर ऐसा ऐसा उसको आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन्होंने दो विंग बना लिए। एक है PR का विंग जो आपसे मिलता है, मुझसे मिलता है, चाय पीता है, व्यूज़ एक्सचेंज करता है, और दूसरा है ट्रोलिंग विंग, गालम गलोच ब्रिगेड जिसे कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं नाम लूँ तो PTA का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि जितने केसेस इस हवाले से तहरीक इंसाफ के आए, किसी की नहीं आए। तो उसमें खा फीमेल जर्नलिस्ट हो, मैं जब भी जर्नलिस्टों की बात करूँगा, मैं पॉलिटिक्स की अभी बात ही नहीं करता, कि इस वक्त जब हम आपस में बैठ के कंपैरिजन करते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त एक सेंसरशिप का लफ्ज़ आपने सुना होगा। बिल्कुल। कि गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाती थी, जर्नलिस्ट उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करते थे, कभी उन्हें नुकसान पहुंचता था, कभी तहरीक चलाते थे, कभी लोगों ने कोड़े भी खाए, शाही किले में भी गए, जेलों में गए, तो वो रजिस्ट करते थे। लेकिन अब जो मामला ट्रोलिंग वाला ईजाद हुआ है, मैं अक्सर अपनी मीट को मैं ये कहता हूँ
کہ ٹرولنگ جو ہے وہ سینسرشپ کا سب سے بڑا ویپن بنا آپ ہوا نے ہے. اتنی بڑی بات کہی ہے یا آپ نے اتنی زبردست طریقے سے الیبوریٹ کی ہے کہ ٹرولنگ از ایکچولی سینسرشپ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ اب سیاسی شخصیات ہوں یا چاہے ان کا اعلیٰ عدلیہ سے تعلق ہو، ان کو جو ہے یا حساس اداروں کے بھی افراد ہوں، ان کو ہیکل کرنا، ان کو روک روک کر ہراساں کرنا، دنیا کے چوک چوراہوں پر ان کی تضحیق کرنا، دس از آلسو اے فارم آف سینسرشپ. یعنی کہ آپ جو اگلی قیادت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کیا یا پارلیمنٹ میں کوئی ہمارے خلاف چیز ہوئی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل. اس ٹرولنگ کا مطلب، اس بدسلوکی کا مقصد یہ ہے بیسیکلی سینسرشپ ہی. کہ خاص طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل جرنلسٹوں کی بہت ٹرولنگ ہوئی. بالکل. ہوتا کیا ہے پھر کہ جب ہم کسی ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد کرتے تھے تو آپ کو ایز ہیرو لوگ ٹریٹ کرتے تھے کہ نہیں یار یہ پریس فریڈم کا پرچم لے کر نکل رہے ہیں. جب میری بیٹی کی تضحیق کی جائے گی، میری بیگم کے بارے میں جھوٹا پراپیگنڈا کیا جائے گا، تو میرے گھر والے پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے خبر دینے کی. پھر جب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو سراؤنڈنگ میں جتنے جرنلسٹ ہیں ان پر ایک پریشر پڑتا ہے، اور وہ بھی سچ کی بات نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے. بالکل آپ نے اپنے انٹرو میں یہ ٹھیک نشاندہی کی تھی کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ سینسرشپ کا سب سے بڑا ویپن ہے. اچھا، ایک اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی جیسے کہ دباؤ میں شکار کرنے کی. تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یا ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ جو آج کل ہو رہی ہے، یہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کی ایگزسٹنگ فالٹ لائنز کو مزید گہرا کر رہی ہے؟ ہم کسی کیا تقسیم کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سائبر آرمی جو ہے وہ آپ کو مسلسل نشانے پہ لی ہوئی ہے اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کر دی ہے؟ از اٹ آرگینک یا اس کے پیچھے کوئی ہے؟ دیکھیں سہرا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار وہ سو کال جرنلسٹ ہیں کہ جنہوں نے کیپ جرنلسٹ کی پہنی ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں. یہ پورے ملک میں 50-60 لوگ ہوں گے. کچھ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں، کچھ نون لیگ کے ترجمان ہیں، لیکن کہتے اپنے آپ کو وہ جرنلسٹ ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ جماعت کا ٹیگ لگا لیتے ہیں تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس جماعت کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ اس عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے، پاکستان کے عام شہری کو دھوکہ دینے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کے ہیش ٹیگ بھی چلتے ہیں، ان کے ایجنڈے کو بھی لے کر چلتے ہیں اور ان کی بات کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جرنلسٹوں کو اخلاقی جرات کا پہلے تو مظاہرہ کرنا چاہیے. چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ بھائی میں اب جرنلسٹ نہیں ہوں، میں اب فلاں پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. جس نے پی ٹی اے میں جانا ہے پی ٹی اے میں چلا جائے، جس نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے پیپلز پارٹی میں چلا جائے، نون لیگ میں جانا چلا جائے. تاکہ اب کیا ہوتا ہے، ان 50-60 لوگوں کی وجہ سے پورا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے نا وہ گالی بنا ہوا. اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ جیسے کس طریقے سے جو ہے ہماری صحافت کو، ہماری ویلیوز کو، ہمارے اقدار کو گالی تک محدود کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑی اہم بات جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی ڈس انٹیگریشن انٹو موب، ایک جتھا، ایک ہجوم، وہ کس وقت اور کیسے شروع ہوئی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلحہ بردار جتھا یا اس طریقے سے جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے ہوئے ایک جتھا جو کہتا ہے کہ میں اگر کوئی بھی ذرا سا فیصلہ جو ان کے خلاف ہو گیا یا کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ جو ہے ریاست کی وہ ان کے حق میں نہیں گئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیپٹل کو ٹیک اوور کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جتھوں میں کب کنورٹ ہو گئیں؟ دیکھیں، میں نے بتایا کہ یہ 2000 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، پھر آہستہ 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 یہ بڑھتا گیا. اب یہ ہے کہ اب ایک جماعت کے بعد ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ونگ بنا لیا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ کہلاتا ہے، سوشل میڈیا، اس کا کام صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، اپنی جماعت کے لوگوں کا پیغام عام کرنا نہیں ہے. جو ان کے خلاف اوپینین دیتا ہے، جو ان کے خلاف رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دینا ہے، تاکہ اس انداز میں ٹرولنگ کی جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی نشان عبرت بن جائے، جس کے فیصلے سے اختلاف ہو اس کو گالی بنا دو، جو بندہ آپ کے خلاف اوپینین دے اس کو گالی بنا دو.
اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ فصل انہیں جو بوئی ہے کاٹنی بھی پڑے گی. یہ قانون فطرت ہے, یہ قانون قدرت ہے کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اب جو بویا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی اب مثلا میں جو آپ اشارتاً بات کی, میں کھل کے بات کرتا ہوں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ٹوٹل 7 لوگ تھے, یعنی 7 لوگ آئے. اور یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کے اوپر انڈا پھینک دیں, کسی کو گالی نکال دیں, تو آپ اس کو فزیکل اسالٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ کا کرائم گنا جاتا ہے. لیکن ان 7 لوگوں کی چیز کو جو لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ کیا وہ خدمت کر رہے ہیں, کیا وہ نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں. دیکھیں یہ پریس فریڈم نہیں ہے, میں ایز اے پریزیڈنٹ یہ بات ایز پریزیڈنٹ پی ایف جو کر رہا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے خبر دینا, ایک ہوتا ہے گلوریفائی کرنا. خبر یہ ہے کہ جب پاکستان میں ٹیررزم عروج پر تھا تو بڑی کمیٹیاں بنی کہ بھائی ہم کہتے تھے کہ خبر دینا ہمارا حق ہے, لیکن جو سینئر لوگ بیٹھے انہوں نے کہا کہ خبر میں گلوریفائی کرنے میں فرق ہے. فرض کیا کہ ایک آدمی اس وقت, کوئی میں لیڈر نام نہیں لیتا, ایک مذہبی جماعت کا لیڈر تھے, وہ بیٹھے اور انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا, دہشت گردی کے چارج تھے ان کے اوپر, اخبارات میں وہ تصویر چھاپ دی, ہماری میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں خبر آپ دے سکتے تھے کہ بھائی وہ عدالت میں پیش ہوئے, عدالت میں یہ ہوا, یہ ہے آپ کا پریس فریڈم. لیکن آپ وہ جس میں اتنے دہشت گردی کے چارجز ہیں, اگر آپ اس کو وکٹری سٹینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ دکھا رہے ہیں تو اٹ مینز آپ اس کو ہیرو کے طور پر پورٹری. اچھا, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ خبر دینا, گلوریفائی کرنا. ایک اور چیز کا اگر آپ فرق ذرا واضح کر دیں کہ پروٹیسٹ کرنا اور تضحیق کرنا, ہیوملیشن کرنا, ہراسمنٹ کرنا, لائک دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین ہراسمنٹ اینڈ پروٹیسٹ. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو جیسے آپ نے کہا فصل بوئی جا رہی ہے کہ آپ جو ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت, یا اگر ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ میں سے یا کسی اور ادارے میں سے کوئی جو ہے وہ ان کے حق میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو اس کو ہراس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ ایسی روایت شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ روایت ہوا یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپل پارٹی ہو, پوری دنیا کی جماعتوں کی طرح یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ہر پارٹی کو اپنا جلسہ کرنا, اپنا پروگرام پیش کرنے کا حق ہوتا ہے, آئین کے اندر ہوتا ہے, ہر ملک میں ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جلسہ ہو رہا اور کیملا ہارس کے جو سپورٹر وہاں جا کے اٹیک کر دیں, کیملا کا جلسہ ہو رہا ہو اور وہاں جا کر اس کے ٹرمپ کے سپورٹر ادھر چلے جائیں, تو وہ اپنا اپنا جلسہ کرتے ہیں. یہاں بھی یہ صورتحال یہی تھی کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, پیپل پارٹی اپنے جلسہ کرتی تھی, غلط لینگویج بھی یوز کرتی ہوگی, نون لیگ غلط لینگویج بھی یوز کرتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیپل پارٹی جلسہ کرنا جائے اور نون لیگ 10-20 بندے بھیجے, وہاں نعرے کرے اور پھر جوتا پھینکنے کی روایت, سیاہی پھینکنے کی روایت. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج فرض کیا میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ پرابلم ہے کہ 20-25 بندے کھڑے کرنا. میں ماڑی سے ماڑی سیاسی جماعت کی بات کرتا ہوں, وہاں اس کام کے میں نے کہا کہ وہاں 8 لوگ تھے, تو کیا پی ٹی آئی کا جلسہ ہو تو وہاں کیا پیپل پارٹی کا کوئی پرابلم ہے 10 بندے بھیجنا؟ اس طریقے سے کا کوئی پرابلم ہے 10 بندے بھیجنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ جمائمہ صاحبہ کے گھر کے باہر بھی جو ایسا پروٹیسٹ ہوا, مگر فوری طور پہ جب انہوں نے ریکویسٹ کی وہ والا سلسلہ ختم ہو گیا. بالکل, میں اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد کرا دیا کہ جب مسلسل میاں نواز شریف کے گھر کے باہر یہ مظاہرے پی ٹی آئی کر رہی تھی تو نون لیگ نے بھی کال دے دی اور وہاں جا کے جلسہ بھی رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو تصویریں بچوں کے لے کر گئے ان میں کس کس کی تصاویر تھی, ظاہر جمائمہ نے بھی ٹویٹ کیا, اس نے کہا کہ دیکھیں جی میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں. اور اچھا ہوا کہ نون لیگ کی قیادت نے اس پہ اچھا رسپانس کیا اور فوری طور پر وہ شو ختم کر دیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ایسے معاملات سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا اور فیملیز کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بڑی اہم بات جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے, آپ نے کہا یوتھ کو ترغیب دینا,
یوتھ کی اتنی ایسی انڈاکٹرینیشن جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اداروں کے خلاف اتنا زہر اگلنا کہ ان کا پروٹیسٹ جو ہے ان کا کون سی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. اب جیسے انہوں نے جی ایچ کیو کے اوپر چڑھائی کر دی, آپ کے حساس اداروں کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنے لگ گئے. یا جیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی طور پر کوئی فیصلہ یا کوئی چیز ان کے خلاف آتی ہے, آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہرزہ سرائی اداروں کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے. یہ کس نے ان کو جو ہے یوتھ کو اپنے ہی اداروں کے خلاف لگا دیا ہے کہ اب ان کی نفرت کا محور آپ کی یہی جو ہے پاسبان وطن ہے؟ دیکھیں, میری اکثر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہماری دوست ہے ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں انہیں ویسے کہتا ہوں کہ جب وہ سیم پیج پر تھے تو ہاں وہ اس وقت ہمیں ملک دشمن کہتے تھے, کیونکہ ہم سیولین بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم کسی یہ نہیں ہوتا کہ ایک آرمی چیف میرا فیوریٹ ہے تو میں بوٹ پالش کروں اور دوسرا مجھے فیس پسند نہیں ہے تو میں تنقید کروں. نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج میری فوج ہے. جو فوج بارڈر پہ پہرا دیتی ہے تو میں گھر پہ سکون سے سوتا ہوں. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ یا فوج آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میری ڈومین میں آتی ہے تو میں صرف اس ڈومین کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ نہیں آپ کا یہ اسٹیپ غلط ہے, اسٹیپ بیک کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میں فوج کی جگہ میں جا کے گن لے کر بارڈر پہ کھڑا ہوں گا. روزانہ دہشت گردوں کا جو شکار ہو رہے ہیں کہ میں ہو رہا ہوں, سویلین بھی نشانہ باندھتے ہیں, لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جس علاقے میں وہ دہشت گرد جانا چاہتے ہیں وہ ان کو روکنے کے لیے جو فوج کا جوان جان دیتا ہے وہ میں تو نہیں دے رہا, وہ دے رہا ہے ہمارے تو اس لیے ہمیں فوج پر تنقید کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کے کس رول پہ بات کرنی ہے. بالکل, اور ہماری کچھ ریڈ لائنز ہونی چاہیے چونکہ ریاست پاکستان ہمیں سب سے مقدم ہے. جیسے میں ریاست پاکستان کی بات کر رہی ہوں تو آپ کا ایک کوئک کمنٹ اس کے اوپر لینا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ کبھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ امریکی کانگریس سے ایک خط لکھوایا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں جی بہت زیادہ اپریشن ہو رہا ہے اور کسی کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کبھی یو کے پارلیمنٹ سے خط آ جاتا ہے. تو اب ہماری پارلیمنٹ نے بھی جو ہے ایک رسپانس جو ہے ظاہر کیا. انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو جو ہے بہت سارے ممبر پارلیمنٹس نے خط لکھا ہے. اس میں واضح طور پر جو ایک اعلامیہ جو اس کا جاری ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر انہوں نے بیرونی مداخلت کو سراسر مسترد کر دیا ہے. آپ ان ڈیولپمنٹس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بیانیہ بنانا کہ جو آپ کو امریکی سازش اور بیرونی سازش کے ذریعے سے نکالا گیا, پھر انہی کے ذریعے سے مدد مانگنا, اس کے بعد جو ٹرمپ سے بڑی ڈونلڈ ٹرمپ جی آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. اس وقت آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی امیدوں کا محور وہ بنے رہے ہیں. بیرونی مداخلت جو ہے پاکستان کی سیاست میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی انوکھی چیز ہے؟ دیکھیں, میں جب پی ٹی آئی یہ سٹینڈ لے رہی تھی ڈونلڈ لو کے اس لیٹر کو ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ روٹین کی سفارتی لیٹر ہوتے ہیں اور حکومتیں مثلا ہم یہاں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرتے, ہماری گورنمنٹ بھی بیٹھتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھتی ہے, سفارتکار کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں یار اگر مودی آ گیا تو یہ تو مسلمانوں کو کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا, اس کو نہیں جیتنا چاہیے. کانگریس آ جائے گی تو شاید کشمیریوں کو ریلیف مل جائے. کانگریس تو کیا اگر گورنمنٹ پاکستان یہ بات کرتی ہے تو کیا یہ انڈیا کے معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو لیٹر کی جس کی انہوں نے بات کی اور سائفر بنایا اور اس کو اتنا بڑا بنایا, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ خان صاحب کو کچھ لوگوں نے غلط راستے پہ لگا دیا ہے, کل کیا کریں گے یہ کہ, اور آج وہ جو لیٹر آ رہے ہیں کیا میں یہ سمجھوں کہ بھائی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا رجیم چینج کے لیے امریکہ نے پہلے جرنلسٹوں سے ملاقاتیں کی, رجیم چینج کے لیے پھر پالیٹیشین جو ہے. آپ پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا کسی امریکی عہدیدار نے آپ کو آن بورڈ لیا تھا آپ کی صحافتی برادری کو؟ نہیں, دیکھیں کسی نے اس طرح نہیں لیا تھا, لیکن سفارتکاروں سے ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں. جب وہ کوئی بھی سفیر کسی ملک میں ہوتا ہے تو پاکستان کا سفیر جو امریکہ میں ہے وہ امریکہ کی ہر ریاست کے بارے میں وہاں کے لوگوں سے بات کرتا ہے. لیکن کیا رجیم چینج کے بارے میں آپ کو کوئی ڈائریکشن ملی؟ نہیں, اب ہمیں کیا ملنی تھی, نام اس کا حصہ تھے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اب کہ اب یہ جو لیٹر آ رہے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ دوبارہ امریکہ رجیم چینج کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہ جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں, میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ لیٹر تو اس کروشل وقت میں لکھے جا رہے ہیں کہ جب پورا امریکی عوام سڑکوں پر تھے کہ غزہ میں لہو بہہ رہا ہے,
غزہ میں معصوم بچوں کا قتل عام جاری ہے. کسی ایک سینیٹر نے لیٹر نہیں لکھا ادھر, ٹھیک ہے, کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, سیاسی ورکر گرفتار ہیں. لیکن کیا غزہ کے ساتھ آپ اس سچویشن کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ انہیں صرف انسانی حقوق کا خیال تھا, انہیں صرف سیاسی قیدیوں کا خیال تھا, وہاں تو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو غزہ پہ چلو جی, ان کی ایک پالیسی ہے, یہ ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد پریکٹیکل وہاں لاک ڈاؤن ہے, ڈیجیٹل میڈیا بند ہے, الیکٹرانک میڈیا پر پابندی ہے, پرنٹ میڈیا پر پابندی ہے, وہاں سے خط آپ کسی کو نہیں لکھ سکتے. اس پوری کشمیر کی وادی کو لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے. لیکن ان سینٹرز کو یہ نہ چلو جی فلسطین پہ تو مان لے کہ جی بھائی اسرائیل جو ہے اس کی مناپلی ہے امریکہ میں, وہ سارے ادارے رن کرتا ہے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہی اس سے پہلے 2 لیٹر لکھ دیتے تاکہ ان کا یہ لیٹر جسٹیفائی مزید ہو جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہ سمجھتا تھا, اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو لیٹر ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی لیٹر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, انسانی حقوق کے اداروں کو جب لکھتے ہیں, سچویشن بتاتے ہیں, تو وہ اس حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہیں اور کرانی چاہیے. دوسرے ممالک کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے اس کو کیونکہ اس طرح پیش کیا, میں نے کہا جو بویا جاتا ہے وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے. تو اب لوگ انہیں وہی تانے دے رہے ہیں جو وہ دیتے تھے. اچھا, بڑی اہم باتیں آپ نے الیبریٹ کی اور آپ نے اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے یہ بتا دیا کہ روٹین افیئرس کو آپ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شخصیات جو ہیں اپنے فائدے کے اوپر جو ہے وہ ریاست کا نقصان کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ہیوج فالوئنگ کو فیبریکیشن کے ذریعے سے, فیک نیوز بیسڈ پروپیگنڈا کے ذریعے سے اور ایک فیبریکیٹڈ نیریٹو کے ذریعے سے اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں بیرونی مداخلت ہوئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا, ایک وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر انڈاکٹرینیشن کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے آنیسٹلی کمپلیٹ سائنس ہے. اور ایسا میڈیا اسٹوڈنٹ بھی, چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ کس قدر جو ہے ہمارا کردار بھی اس میں اہمیت کا حامل ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری آڈینس کو بہت اچھا ایجوکیٹ کیا آج. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے جو ہماری آڈینس ہے انہوں نے بڑا وہ محظوظ ہوئے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک قائد صحافت یہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کردار بحیثیت صحافی بھی اور ایسا سوسائٹی آن دا ہول بھی, چونکہ اب تو دیکھیں سٹیزن جرنلزم کا دور ہے, ہم سب کے پاس اسکرین فونز ہیں, اسمارٹ فونز ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یہ اسکرین ہمارے پاس موجود ہے, اس کے ذریعے سے ہم چیزیں جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم ریاست مخالف بیانیے کا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ نہ ہو, ہم معصومانہ طریقے سے اگر ہم اس کا پارٹ بن جاتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کسی ایک کلپ سے, آپ کی کسی ایک پوسٹ کے ذریعے سے, آپ کی کسی ایک جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ کا جو ریاست مخالف بیانیہ ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے, دشمن اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اب چونکہ بیٹل آف نیریٹیوز کا دور ہے, اب جو جنگیں ہیں وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اسپیس کے اندر لڑی جاتی ہیں, اس طریقے سے جو بیرونی ہاتھ ہے وہ بھی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ملک میں مزید انارکک سچویشن پیدا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف ریاست کے اوپر ہمیں ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے, بحیثیت شہری ہماری تمام کی تمام لائلٹی صرف جو ہے ریاستی اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ ریاست پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.